सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर हालात बड़े टेंस हैं पंजाब के, हम उसमें से गुज़र रहे हैं। पूरी रात से बारिश नहीं रुकी, बूंदाबांदी इस वक्त भी हो रही है और अभी ख़दशा है कि शायद 9 बजे ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो जाए। इंडिया की तरफ से भी पानी अभी मज़ीद एक रेला आना है, उसकी भी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। तकरीबन शायद कोई 700-800 क्यूसिक फ़िट के बराबर उसको कह रहे हैं कि वो रेला होगा। और ये इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब ने बड़ा टाइमली और बड़ा इफ़ेक्टिवली, जिसमें पंजाब गवर्नमेंट भी शामिल है, जिसमें पाकिस्तान फ़ौज भी शामिल है, बड़े अच्छे तरीके से इसको टैकल किया है, जानी नुकसान को कम से कम रखा है। और इस वक्त भी उनकी जो खिदमात हैं वो जारी हैं। लेकिन अगेन जब पानी अभी जब बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, वो बड़ी तशवीशनाक बात है और सबकी नज़रें उस तरफ हैं, दुआएं भी हैं। जो मैं अब ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ वो सिंध को लेकर है, क्योंकि आप ये देखें कि मतलब अगर लाहौर पे कुछ असर हुआ है तो वो रावी की वजह से हुआ है, बावल नगर में हुआ है तो सुतलज की वजह से हुआ है। अब जिस तरह ये सियालकोट और नारोवाल कहते हैं कि वी आर वर्स्ट अफेक्टेड, तो उसकी वजह ये है कि इन पर 2 दरियाओं का असर हुआ है। अभी ये जितने 5 दरिया हैं इन सब ने पंजनद में इकट्ठे होना है और ये जाके मिठन कोट लगेंगे। तो वो जो सिंध में, मतलब मैं तो इमेजिन नहीं कर पा रहा कि क्या होने जा रहा है। आई एम रियली होपिंग कि वहाँ पे जो सरकार है उसको अंदाज़ा है कि किस मैग्नीट्यूड का सैलाब आने लगा है और वो इसके लिए तैयार हैं। और उनकी जो इस वक्त उनका जो फोकस है वो और किसी चीज़ पर नहीं है, सिर्फ इसी पर। सर आज सिंध की हद अगर बात की जाए तो मुराद अली शाह साहब की आज दोपहर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जिसके अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पर तैयारियां जो की जा रही हैं वो बताई। वो बहुत प्रीएम्प्ट कर रही हैं इसको, सिंध को ये हिट करना है तकरीबन 2 तारीख को, और उसके सारे मामलात के इंतज़ामात जो हैं उनकी वो तफसील बयान कर रहे थे। शजील मेमन साहब भी उनके साथ मौजूद थे और उन्होंने हेलीकॉप्टर से फिर मुआयना भी किया, दीगर जगह जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे जैसे आपने कहा हिट करेंगे जमा होकर ये दरिया, उसका भी मुआयना किया और उसके ऊपर जो तैयारियाँ बयान कर रहे थे। लेकिन मुझे एक चीज़ उसके अंदर से एक लगी कि उन्होंने तमाम अपनी गुफ्तगू में बहुत सारी चीज़ें जो थीं वो उस तरह से वेग भी रखी कि जी जब ये चीज़ आएगी उसकी असेसमेंट करके, लेकिन हम ये नहीं कर उन्होंने तैयारी नहीं की हुई, बट उनको मैग्नीट्यूड का अंदाज़ा है। उनकी गुफ्तगू से मुझे ये गेज किया मैंने कि उनको अंदाज़ा है और इस सिंध को बड़ी बुरी तरह हिट करेगा। और अगेन हमारी दुआ तो ये है कि कुदरती तौर पे ये चीज़ आ रही, कुदरती तौर पे अगर कोई रिलीफ हो सकता है तो अल्लाह करे कोई चीज़ हो जाए, वरना तो मामलात जो हैं वो काफ़ी हमें ख़राब नज़र आ रही हैं। अगर हम पंजाब की हद तक एक और बात कर लें सर, जो कि कल का हमने कई सवाल किए कल के शो पे, जिसमें से एक सवाल था कि जो हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट है स्कूलों के साथ वो क्या करने लगी। तो सर वो कल रात को ही वो एक जारी होगी थी स्टेटमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट डीसी ऑफिस से बेसिकली लाहौर के कि स्कूल खुलें। स्कूल 1 तारीख को तमाम स्कूल लगेंगे सिवाय 45 स्कूल जिनको रिलीफ कैंप बना दिया गया। अच्छा, उसमें से उन 45 जो स्कूल हैं उसमें से 33 जो हैं वो पब्लिक स्कूल्स हैं और 12 प्राइवेट स्कूल्स हैं, 12 निजी स्कूल हैं, जिसमें आपका सेंट्रल मॉडल भी है और दीगर और हैं। और इलाके जो हैं ये सारे ऐसे हैं कि जो फ्लड एरियाज़ के हालांकि पास हैं, लेकिन ज़ाहिर है अगर यहाँ रिलीफ कैंप बनाया जा रहा है तो ये फ्लड एरियाज़ से उनको असेसमेंट ये उनकी कि इतने मुतासर नहीं होंगे, इसलिए यहाँ रिलीफ कैंप बनाया, वरना रिलीफ कैंप का तो मकसद ही ख़त्म हो जाता है नहीं, जहाँ रिलीफ देने जा रहे हैं वहीं फ्लड आ जाए, अल्लाह ना करे। सो अब सर ये जो हमारी कल वाली सारी गुफ्तगू थी, जो हमने अज्यूम किया था कि कुछ स्कूल खुल जाएंगे कुछ बंद होंगे, वो एक रियलिटी बन गई है। अब ये जो 45 स्कूल हैं इनमें दीगर जमातों के बच्चे जो हैं, तलबा जो हैं वो पढ़ते होंगे। कुछ के ये बड़े सीरियस ईयर्स हो सकते हैं, कुछ के ये प्राइमरी ईयर्स हो सकते हैं। सीरियस तो सारे ईयर्स ही होते हैं, आप मतलब एजुकेशन लेने जा रहे हैं वहाँ पे। सवाल ये है कि जो स्कूल इन इलाकों में है जहाँ पे हम फ़र्ज़ करें अभी बैठे हैं,
جو آپ کے ڈی ایچ ایز ہیں اور آپ کے اور دیگر علاقے ہیں جو سینٹرل آپ کا لاہور مانا جاتا ہے، وہ سارے جو ہیں وہ ایفیکٹولی فلڈ سے اتنے متاثر نہیں ہوئے، نہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہوئیں گے. اور میں چاہتا اللہ کرے کہ ایسا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب متاثر ہوں، اگر ایک ہوا تو سب کو نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. بٹ یہ ایک اگین بیڈ پریسیڈنٹ سیٹ ہونے لگا ہے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کر رہی ہے کہ جی ہم 45 بند کیے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں جی کہ 45 اس لیے بند کیے کہ وہاں فلڈ آ سکتا ہے، تو چلیں ایک آرگیومنٹ آپ کی میری آج بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. یہاں پہ ریلیف کیمپ بنائے گئے ہیں. اب ریلیف کیمپ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہیں اور ان علاقوں کے قریب ہونے چاہیے. جب اس ملک میں الیکشن ہوتا ہے تو سکول استعمال کیے جاتے ہیں. ریلیف کیمپ کے طور پہ پہلے بھی ہم نے دیکھا سکول استعمال کیے جاتے ہیں. ابھی بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو 15 سے 20 لاکھ لوگ جو متاثر ہوئے ہیں فلڈ سے ان کو ریلیف کیمپ پہ نہیں جانا چاہیے، بالکل جانا چاہیے. ان کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ریلیف کیمپس آپ کو دینے چاہیے. بٹ اب جو بچے سکول سے محروم رہیں گے، اس تعلیم سے محروم رہیں گے، اب فلڈ جو ہے یہ کتنی دیر بعد آپ ان ریلیف کیمپ سے ان لوگوں کو ریلوکیٹ کر سکیں گے، اس کی اسیسمنٹ ہے. کیا وہ چند دن ہے؟ میرا تو نہیں خیال. کیا وہ چند ہفتے ہیں؟ میرا یہ بھی نہیں خیال. اگر تو مہینے لگنے ہیں اس کے اندر یا کافی ٹائم لگنا ہے. آپ نے کیا وہ پوائنٹ بنایا اپنا؟ بھاول نگر اور مظفر گڑھ میں انہوں نے تمام سکولوں کو چھٹیاں دے دی ہیں 5 تاریخ تک، اور وہاں پہ بھی کچھ جگہ ریلیف کیمپس ہیں کیونکہ وہاں پہ ابھی فلڈ کی سچویشن ان سکولز کو متاثر کر سکتی ہے. اگین مائی پوائنٹ از کہ پنجاب کے اندر وہ انیکوالٹی جو ہے اس کا ایک ایویڈنس جو ہے ہمیں اس کے تھرو ملا ہے. اگر آپ سارے سکول سیم ٹائم پہ نہیں کھول رہے، کچھ کھل گئے کچھ نہیں کھلے، اس سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی متاثر ہوں گے، ان کے پیرنٹس جو ہیں متاثر ہوں گے. دیکھیں، اور یہ بات مجھے کہتے ہوئے بڑا دکھ بھی ہو رہا ہے کہ یہاں پہ کچھ علاقوں میں لوگ جو ہیں، پیرنٹس جو ہیں، وہ یہ صلاحیت کہہ رہا ہوں میں، یہ وہ اپنی کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ وہ بچے اگر اسکول نہ بھی جائیں تو وہ ان کو گھر پہ پڑھا سکتے ہیں، بلکہ ٹیوٹر منگوا کے پڑھا سکتے ہیں. اس میں نے جیسے کہا کہ ڈھیر سارے پبلک سکولز ہیں، ان کا بچہ اگر تعلیم لینا چاہتا ہے تو وہ گھر پہ کیسے پڑھیں گے؟ نمبر 1. دوسرا، وہ کوئی ٹیوشن تو نہیں لے سکتے. نمبر 2، کیا یہ سوچتے ہوئے آپ نے یہ کیا تھا کہ جی اگر اسکول کو ریلیف کیمپ بنانا ہے تو اسکول کہاں جائے گا؟ یہ ہم نے نہیں سوچا. بہت ڈراسٹک اور بہت مشکل سرکمسٹانسز ہیں. میں یہ مانتا ہوں اس گورنمنٹ کے لیے بڑا پریشر ہے. ہم اس گورنمنٹ کی تعریف بھی ہم نے شو کے آغاز میں کی ہے، لیکن آئی تھنک کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو اس کے اندر سکولز کو ریلیف کیمپ بنانے سے بہتر ہے کہ ہمارے پاس اور بہت جگہیں ہیں. میرے خیال میں کہ یہ جو گورنمنٹ کے جو ریزیڈنسز ہیں، آپ کے دیگر جو سیکٹریٹس بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں، یہاں پہ بڑی بڑی عمارتیں بنی ہوئی ہیں، ان کو استعمال کریں. بھئی اگر آپ وہاں پہ سکول بند کر سکتے ہیں تو آپ اپنا کیمپ آفس بنانا زیادہ آسان ہے یا کسی طالب علم کو گھر بٹھانا زیادہ آسان ہے؟ تو یہ ایزی وے آؤٹ لگا ہے مجھے. آئی ایم سوری. یقیناً دیکھیں، ایک تو جو بات ہے نا کہ 45 سکولز تو وہ بند ہیں جو کہ ریلیف کیمپس بنا دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ ایسے سکولز جو ان جگہوں پر ہیں جہاں پر سیلاب آیا ہوا ہے وہ بھی تو بند ہوں گے. سو اگین یہ نمبر جو ہے نا جب آپ ٹوٹل نکالیں گے تو یہ 45 سے زیادہ بنے گا جو سکولز بند ہیں. تو اس وقت پھر وہی چیز، اگر تو آپ نے بہت غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کیا یہ سوچ رہی تھی کہ ہم کریکولم میک اپ کیسے کریں گے؟ اگین دیکھیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم انسانی جان سے زیادہ قیمتی ہے. نہیں، انسانی جان سب سے پہلے قیمتی ہے، سب سے پہلے اس کا تحفظ ہوگا، تعلیم بعد میں ہوتی رہے گی. ہم ویسے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ الحمدللہ پورا ملک متاثر نہیں ہو رہا ہے اس چیز سے، لیکن ایسے ہی ہوتا ہے قدرتی آفات میں کہ اب یہ جس طرح سموگ آئے گی تو پورا ملک تو متاثر نہیں ہوگا، پورا ملک چھوڑیں پورا شاید صوبہ بھی متاثر نہیں ہوگا. اچھا، پھر جب جو متاثرہ علاقے بھی ہوتے ہیں وہ کسی ایک تاریخ کو متاثر اکٹھے نہیں ہوتے، وہ اس میں ہوتا ہے کہ جی یہ ہفتہ اس خطے میں رہے گا، تھوڑا سا آگے بیلٹ پہ آئیں گے تو پھر اگلے ہفتے سے یہاں پہ مسئلہ ہوگا. سو اگین ہمیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، جس طرح ہم کل بھی کہہ رہے تھے کہ وہ ہمیں کانفیڈنس میں کیوں نہیں لیتا. اگر انہوں نے وہاں پہ 10-12 دماغ بیٹھے تھے، انہوں نے سوچا تھا، ایک سکیجولنگ کی تھی، ہمارے ساتھ بھی اس اعلان کے ساتھ کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی شیئر کر دیتے. اور ہم کون ہیں؟ ہم جو ہے کنسرنڈ سٹیزنز ہیں، ہم پیرنٹس ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ بھی شیئر کرتے کہ جی ہم نے یہ سوچا ہے لیول پلینگ فیلڈ ہوگی، سیلاب سے متاثرہ بچوں کو بھی پورے ریسورسز دیے جائیں گے. اگر کسی کا بورڈ کا امتحان ہے تو اس کو ہم اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے، ہم بورڈ اس کا علیحدہ کر دیں گے، ہم امتحان آگے کر دیں گے، ہم اس کو کسی اور سکول میں جگہ دے دیں گے.
اگین وہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ اب تمام سکولز 1 تاریخ کو کھلیں گے اور بند نہیں ہوں گے. اب ایریا ٹو ایریا ہم ڈٹرمن کیا کریں گے کہ کون سا سکول کب کھلے گا, کون سا بند ہوگا. یہ ساری پلاننگ ہے نا, اسی کو تو کہتے ہیں پلاننگ. مطلب یہی تو منسٹری کا کام ہے. ورنہ اگر ایک سکول کی پڑھائی کو اگر آپ لے لیں یا اس کے نظم و ضبط کو لے لیں تو وہ تو اس کا ایک اپنا انفراسٹرکچر ہوتا ہے, ایک اپنی انتظامیہ ہوتی ہے. ہر سکول کا ایک پرنسپل بھی ہوتا ہے, ایک ہیڈ ماسٹر بھی ہوتا ہے, 4 ٹیچر بھی ہوتے ہیں, 3 وارڈنز بھی ہوتے ہیں. وہ تو سارا کچھ ہوتا ہی ہے. وہ تو سکول اپنے تئیں وہ اس کو چلانے کی اہلیت رکھتا ہے. ایجوکیشن منسٹری کا کیا کام ہے؟ ایجوکیشن منسٹری کا کام ہے پلاننگ. وہ پلاننگ کرتے ہیں وہ ان کے سامنے کئی سفارشات ہوتی ہوں گی, ان کے سامنے کئی ڈاکیومنٹس ہوتے ہوں گے, ان کے سامنے 20 سال آگے کا ہورائزن ہوتا ہوگا, ان کے پاس 50 سال پیچھے کا ڈیٹا ہوتا ہوگا. اس کے بعد وہ ایک کمپریہنسو پالیسی ترتیب دیتے ہوں گے. تو بھائی ہمارے ساتھ بھی شیئر کر لیں, ہم ادھر بیٹھ کے پڑھ لیں, ہمیں بھی کچھ علم میں اضافہ ہو جائے. علم میں اضافہ ہے. دوسرا سر, اگر مجھے آج ایجوکیشن منسٹری سے کوئی شخص کہتا ہے کہ جی یہ ریلیف کیمپس جو ہے نا یہ ہم نے صرف ہفتے بعد نا ان کو سکولز میں واپس کنورٹ کر دینا ہے, ویری گڈ. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہفتے میں, اور میں چاہتا ہوں کہ پنجاب کی حد تک سر 15 سے 20 لاکھ کا نمبر آ رہا ہے, اگر آپ نے سب کو اگر ریلیف کیمپ میں کر دیا, وچ آئی ایم ایزیومنگ از دا کیس کہ زاروں کہیں نہ کہیں ریلوکیٹ کیا ہے, تو ان سب کو واپس ان جگہوں پہ ریلوکیٹ کرنے اگر فرض کرنے ہفتہ لگتا ہے تو پھر بہت بہتر پالیسی یہ تھی کہ سارے سکول ہفتے بعد کھول دیتے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا, اگین میرے خیال میں اب ہمیں ایک نیشنل کانورسیشن جو ہے وہ کر لینی چاہیے. دیکھیں سر, یہاں پہ احتجاج جو ہے نا اس کے لیے جگہیں مختص کی گئی ہیں کہ جی آپ نے سیاسی احتجاج کرنا ہے یا کوئی محکمے کا احتجاج ہونا ہے نا, ہم نے یہ جگہیں آئیڈینٹیفائی کی. کرتا وہاں بھی کوئی نہیں ہے, کرتے پھر بھی وہ پنجاب اسمبلی کے سامنے ہے یا ڈی چوک پہ جا کے کرتے ہیں. آپ نے کیوں مختص کی ہیں جگہیں؟ کیونکہ اس میں فریکوینسی بڑھ رہی تھی, تنگی پیش آ رہی تھی, لوگوں کی عوام کے اندر آنیاں جانیاں جو ہیں ان کی متاثر ہو رہی تھی. اب یہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں, اللہ نہ کرے میں کہتا ہوں اگلی 20 دہائیاں جو ہیں کوئی فلڈ نہ ہے پاکستان میں, یہ ریالٹی نہیں ہے. یہ شاید اگلے سال بھی ایسے ہو, شاید اس سے 2 سال چھوڑ کے ہو. یہ تو آل کلائمیٹ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز بڑھے گی. اور ہم نے اب اپنی جو دیگر سالوں میں ہم نے چیزیں کی, ہم کل بات کر چکے ہیں بہت کہ جی بیڈ کے اوپر نہ, ریور بیڈ کے اوپر آپ گھر نہ بنائیں, اس سے متاثر کتنے عوام ہوتی ہیں. اگر یہ ریئلٹی بن چکی ہے تو کیوں نہ آپ اب پنجاب, سندھ, کے پی میں نیشنل لیول پہ آپ وہاں پہ ریلیف کیمپ اورینٹڈ عمارتیں یا جگہیں جو آپ فوراً جاری کر سکتے ہیں. مطلب وہ ایک ایمرجنسی پلان ہو. دنیا میں ایسے ملک ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ ہوتا ہے جی کہ جاپان جیسے ملک ہے, وہاں پہ اگر خدا نہ, وہاں ارتھکویک پرون ایک بہت ملک, وہاں پہ اگر خدا نہ خواستہ بہت بڑا ارتھکویک آ جائے, دے ہیو میجرز کہ جی ہم نے لوگوں کو کہاں ریلوکیٹ کرنا ہے. جتنی, اور یہ کتنی آئرنی ہے کہ میں بات کیا کر رہا ہوں کہ جی جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں پرائیویٹ لوگوں نے ریور بیڈ پہ کاٹی ہے نا, حکومت جو ہے ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے ڈرائی ایریا میں کاٹے, اور وہ ان لوگوں کے لیے ہو جو ریور بیڈ پہ رہ رہے ہیں, جنہوں نے اس سے متاثر ہونا ہے, آج نہیں تو کل انہوں نے ہونا ہے. تو یہ سر اس قسم کی اگر بات ہو سکتی ہے, اور جو آئیڈیاز ہم نے کل شیئر کیے تھے نا کہ اس پہ بھی ورکنگ کریں, اس سے بچوں کا بھی فائدہ ہے ایک تو جن کے اسکول بند ہوئے ہوئے ہیں, اور دوسرا جو متاثر ہوئے ہیں لوگ ان کو بھی آپ امیڈیٹلی شفٹ کر سکتے ہیں ایک ایسی جگہ جو اکوپڈ ہو. اتنا کچھ جو ہے یہ وڈتھ رکھتی ہے یہ گورنمنٹ کہ وہ کر سکتی ہے. جی بالکل سر. اگین دیکھیں وہ امپلیمنٹیشن میں بڑی اچھی بات ہے کہ اگلا سال مانسون آنے سے پہلے یہ سارا کچھ امپلیمنٹ ہو گیا ہو, آمین. لیکن اگر وہ نہیں بھی ہو پاتا کسی بھی وجہ سے, مطلب حکومت جو ہے وہ اتنا کام نہیں کر پاتی اپنی نااہلی کی وجہ سے, یا ان کے پاس فسکل سپیس ہی نہیں ہوتی, یا کوئی بھی اور وجہ, اور یہ امپلیمنٹیشن 100% نہیں ہو پاتی, فائن. ہمیں آن پیپر تو بتائیں نا کہ آپ کا ویژن کیا ہے. جس طرح کل بھی ذکر ہم کر رہے تھے کہ اب یہ ابھی آئی تھنک اٹ از اسٹل اپ فار ڈیبیٹ کہ یہ 1988 سے بڑا سیلاب ہے یا نہیں ہے. اچھا اگر ہے تو ٹھیک ہے, مطلب ہم نے مان لیا کہ یہ جی انپریسیڈنٹڈ ہو گیا, لیکن آپ کی روڈا کی جو پالیسی تھی, جو اس کا ڈیزائن تھا, آپ ہمیں آن پیپر یہ تو دکھا دیں کہ 1988 تو انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے نا, وہ تو پریسیڈنٹڈ ہے, وہ تو ہو چکا ہے, اس کا تو موجود ہے پریسیڈنٹ. آپ ہمیں یہ دکھا دیں کہ جو آپ نے اس میں ڈرا کیا تھا ہاتھ سے کہ جھیلیں بنیں گی اور پانی کا انخلاء ایسے ہوگا,
تو وہ 1988 والا جو جتنے کیوسک فیٹ کا سیلاب تھا اس کو برداشت کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے. یہ پلاننگ تو ہمارے ساتھ شیئر کریں نا. اسی طرح اچھا اب جو ہے نا یہ اگر یہ سیلاب اس سے بڑا ہے تو اب یہ پریسیڈنٹ بن گیا, اب آپ نے ہمیں آپ کام کر سکیں یا نہ کر سکیں, اگلے مانسون سے پہلے ہمیں ایک ڈایاگرام تو دے دیں. وہ 4 انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ سے ویٹ تو کروا. ہمارا یہ پلان ہے, اس پلان کے تحت مطلب ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمیں جب جرمنی پیسے دے گا, جب ہمیں امریکہ پیسے دے گا تو پھر ہم یہ کر پائیں گے. فائن, ابھی ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن جب ایک دفعہ ہمارے پاس پیسے آ گئے تو پلان یہ ہے, وہ پلان تو دکھا دینا ہمیں. سر بالکل, سر پلان تو تب دکھایا جاتا ہے جب پلاننگ کا موڈ بنے. ابھی تو آئی انڈرسٹینڈ, میں گورنمنٹ سے جتنی میری ہمدردی ہے اس قسم کی سچویشن میں آپ کو اور مجھے ڈال دیا جائے تو ہمارے ہاتھ پیر پھول جائیں, بالکل ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن بطور صحافی ہمارا ایک یہ بھی رسپانسبلٹی اور کام ہے کہ ہم ذرا آگے کی بھی دیکھیں اور سوچیں کہ جی آگے کیا ہونے لگا ہے, تاکہ عوام تک ایک میسج پہنچے کہ جی ہم نے اس کو آئندہ ہونے سے کیسے روکنا ہے. اس چیز کا ڈاکیومنٹ جو ہے وہ نہ آج تک دیکھا ہے اور اب دیکھنے کو ملے گا. یہ ایک سوال ہے. یہاں پہ جانا ہے ہم نے بریک کے اوپر, بریک کے بعد کانورسیشن کو آگے لے کے جاتے ہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب. سر بریک سے پہلے ہم نے تھوڑا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بات کی, انہوں نے جو فیصلہ لیا ہے سکولز کی حد تک وہ تو خیر ہم نے کانورسیشن کر لی. اب ذرا سندھ پہ آ جاتے ہیں. تھوڑا آپ نے ریسکیو ورکرز کا جو ذکر کیا تھا, میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ پچھلے 2 دن سے جو بارشوں کی مسلسل صورتحال رہی ہے, آپ دیکھیں ریلیف ایفرٹس اس سے کتنی متاثر ہوتی ہیں. اس کے باوجود ہمارے جو ریسکیو ورکرز ہیں انہوں نے اپنا ایک ان کو جتنا شکریہ ادا کیا جائے میرے خیال میں کم ہے. اور کچھ لوگ اس ریسکیو ورکر کا تو کام ہی ہوتا ہے, نہیں کام اس طرح نہیں ہوتا. ریسکیو ورکرز کی ٹریننگ میں یو کانٹ ٹرین فار دس, یہ پہلے اپنے ذہن میں بٹھائیں بات کہ اس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی. یہ پھر ہمت ہوتی ہے, یہ جذبہ ہوتا ہے, یہ ایک بہادری ہوتی ہے جس کا مظاہرہ ہم نے دیکھا ہے اپنے ریسکیو ورکر سے. اور میں نے شاید ادھر کبھی یہ بات نہیں کی, بٹ اگر تو ہمارے جو نیشنل ایوارڈز کی تقریب ہوتی ہے, ہر سال ہوتی ہے, جب بھی ہوتی ہے, اس میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کسی ریسکیو ورکر کو آنر. شاید کیا ہو, میں نے نہیں دیکھا, بٹ آئی مائٹ بی رانگ. بٹ اس سیلاب کے پی کی حد تک ہو جائے, سندھ کی حد تک ہو جائے, وہ پنجاب کی حد تک ہو جائے, اگر ہمارے ریسکیو ورکرز کو اس طرح سیلیبریٹ نہیں کیا جائے گا نا, اور یہ میرا بڑا پرٹننٹ پوائنٹ ہے, تو کیا ہمارے جو یوتھ ہے وہ ان کو ہمیشہ ایک سیکنڈری جاب کی طرح دیکھے گی؟ یہ تو پرائمری جاب ہونا چاہیے, کسی کا پیشن ہونا چاہیے کہ جی ہم ایک ایسی چیز میں جائیں جس کے اندر ہم اصل میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. لوگ یہاں پہ کہتے ہیں میڈیسن کرتے ہیں, لوگوں کی مدد کریں گے. یہ بہت نوبل پروفیشن ہے, اور جو یہ لوگ کرتے ہیں ان کو ہمارے شو کی طرف سے اور ہماری طرف سے باقاعدہ طور پہ سلوٹ ہے. یہ بڑی ایفرٹ ہوتی ہے اور یہ بڑی بہادری ہوتی ہے. بالکل سر, وہ زندگی میں اکثر وہ کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ میک دا سیم مسٹیک ٹوائس. تو مجھے تو آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی تھنک یو نیور میک دا سیم مسٹیک ٹوائس, کیونکہ ہر دفعہ سرکمسٹانسز بدل گئے ہوتے ہیں. یو آر ڈیلنگ ود اندر پرابلم, تو وہ آپ کی مسٹیک جو ہے نا وہ ایک جیسی رہتی نہیں ہے. تو اسی طرح جس طرح آپ نے کہا نا ان کی ٹریننگ کی بات, بڑی ریگرس ٹریننگ کرتے ہوں گے, بڑا کچھ اینٹیسپیٹ کرتے ہوں گے, لیکن سیلاب ہے, آگ ہے, مطلب اس کا ٹرین ہے, ہر دفعہ کچھ نہ کچھ بدل جاتا ہے. مطلب کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جس کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہوتے, اور وہ پھر اس وقت کی ججمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس کے اندر جانا ہے, لوگوں کی جان بچانی ہے. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ایک تو ایوارڈز ان کو سویلین ایوارڈز ملنے چاہیے, دوسرا سب سے بڑی بات ان کے اوپر فلمیں اور ڈرامے بننے چاہیے. آپ نے کتنی فلمیں یا کتنے پاکستانی ڈرامے, چلے فلمیں تو اب اس ملک میں بنتی کام ہے, لیکن جب پہلے بنتی تھی تب بھی کتنی ان پہ بنی تھی. اور پاکستانی ڈراموں کے بارے میں تو جی مشہور ہے کہ یہ اتنا زر مبادلہ لے کے آتے ہیں, یہ تو انڈیا میں بھی دیکھے جاتے ہیں, انہوں نے تو امریکہ کینیڈا میں بھی جھنڈے گاڑ دیے ہیں. مجھے بتائیں کتنے ڈرامے ہیں جو کہ ان لوگوں کے اوپر بنے ہیں؟ آج تک نہیں دیکھے. اور یہ دیکھیں یہ فلم و ڈراموں کا ہی کمال ہوتا ہے. چلیں ایوارڈ بھی اچھی بات ہے, ویسے تو ملنا چاہیے, اس پہ کوئی کیش پرائز بھی ملنا چاہیے, لیکن امریکہ میں ایک خاص عمر کے بچوں کو اگر آپ پوچھیں, مطلب یہ جو 2, 3, 4, 5 سال کے بچے ہوتے ہیں, ان سے اگر آپ پوچھیں کہ تم بڑے ہو کے کیا بننا چاہو گے, تو زیادہ تر بچے کہتے ہیں ہم نے فائر فائٹر بننا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس چیز کو گلیمرائز کیا ہے میڈیا نے, کیونکہ وہاں پہ ایک بہت بڑا یہ پرابلم ہے, آگ لگ جاتی ہے, لوگ پھنس جاتے ہیں.
فائر فائٹرز ان کو جا کے بچاتے ہیں. سو بچے ان کو اتنا گلیمرائز کیا جاتا ہے کہ بچے وہ بننا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں پہ آپ کسی بچے سے پوچھیں کہ تم کیا بننا چاہتے ہو, وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کہہ دے کہ میں ریسکیو ورکر بننا چاہتا ہوں. کبھی بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو گلیمرائز ہی نہیں کیا. تو یہ آج ٹائم ہے, اس کو سیکھ لیں, کیونکہ آپ کو آگے جا کے ضرورت پڑے گی, آپ کو آگے جا کے اور لوگوں کی ضرورت پڑے گی. اور اس کے اندر فرض کریں جو لوگ بھرتی ہوتے ہیں, مجھے نہیں پتا وہ کسی مجبوری سے ہوتے ہیں, کسی پیشن سے ہوتے ہیں, آئی ڈونٹ نو, بٹ آئی ایم شیور اس کے لیے آپ کو پیشنیٹ ہونا پڑتا ہو. بالکل ہونا پڑتا ہوگا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, آپ امیر سے امیر شخص کو اگر دیکھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک خاص وقت کے بعد, پہلے تو بڑے ڈٹرمنیشن ہوتی ہے, پیشن ہوتی ہے, آپ بڑا تیزی سے جو ہے ترقی کر رہے ہوتے ہو, ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کو زندگی کی بے ثباتی جو ہے نا, مطلب میننگ لیس لگنی شروع ہو جاتی ہے زندگی, کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں, یہ وہی سکرپٹ ہے, وہی آپ پہلے بڑے ہوتے ہو, کمزور ہوتے ہو, پھر آپ طاقت میں آ جاتے ہو, پھر آپ اپنے جو مضبوط پیرنٹس تھے ان کو فریل ایج ہوتے دیکھتے ہو, پھر وہ ان کے جانے کا وقت آ جاتا ہے, پھر آپ کے بچے ہوتے ہیں, پھر وہی کہانی, اور اس میں مطلب کیا ہے یہ سارا کچھ چل رہا. اینڈ دس از اف یو آر لکی, بیکاز اگر ماں باپ کی زندگی میں بچہ چلا جائے تو وہ تو ایک بہت ہی بڑی ٹریجڈی ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ جو میننگ ہے نا زندگی کا, وہ ان لوگوں کی زندگی میں ہے کہ جو ایکچولی, جس طرح آپ نے ڈاکٹرز کا ذکر کیا, ریسکیو ورکرز, کہ آپ کسی کی جان بچا رہے ہو, آپ اثر انداز ہو رہے ہو اس ایک شخص کی زندگی میں نہیں, اس کے پورے خاندان کی زندگی میں. مطلب ایک شخص جو ہے وہ لاتعداد لوگوں سے جڑا ہوتا ہے. اس قسم کا جب آپ امپیکٹفل کام کرتے ہو نا, تو آپ کی زندگی میں ظاہر ہے till there is life there will be struggle, آپ کی زندگی میں بہت مسائل ہوں گے, لیکن میننگ لیسنس آف لائف جو ہے نا وہ نہیں آپ کو بادر کرتی. وہ ایک اور لیول کی فلفلمنٹ ہے نا جی, کہ میں جو سروس اپنی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, اس کے اندر آپ اصل میں ایک ایفرٹ کر کے کسی اور کی زندگی جو ہے اس کو بہتر کر رہے ہیں. ایک مشکل وقت کے اندر اس کو آپ نے آسرا دیا, نہ صرف آسرا دیا بلکہ ان کو کسی جانی نقصان سے بچایا. سو اگین جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. اگین جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں یہ بھی ٹو لٹل ٹو لیٹ بھی ہے, کیونکہ ابھی یہ سب کچھ جو ہے یہ آن گوئنگ ہے. ابھی ان لوگوں کی جو اس سارے مسئلے سے جان چھٹی کیا, ابھی تو یہ آن گوئنگ ہے. ابھی تو جیسے ہم نے سندھ کے اوپر ہم بات کرنے لگے ہیں, سندھ میں یہ معاملات جو ہیں ابھی پہنچنے لگے ہیں. وہاں کے ریسکیو ورکرز, اب پتہ نہیں آئی تھنک 194 بوٹس کا ذکر کر رہے تھے مراد علی شاہ صاحب, جو کہ انہوں نے ارینج کیے ہیں اس سارے ریلیف ایفرٹس کے لیے. اب وہ کافی ہیں نہیں ہیں. اگین جیسے آپ نے کہا کہ یہ 5 دریا جو ہیں, یہ سارے جہاں جہاں ریلا ہے سیلابی, وہ جب اکٹھا ہو کے ایک جگہ جائے گا تو یہ بہت کیٹاسٹرافک ہو سکتا ہے. اگین سندھ کی تیاریاں جو ہیں وہ جس حد تک بھی ہوں, ہمیں اگین میرا اپنا خیال ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں بہت جلد. دیکھیں یہ تو بات ٹھیک ہے کہ جتنی بھی تیاری کر لو یہ ناکافی اس لیے ہوگی کہ آپ اگر جانیں بچانے میں اللہ کرے کامیاب ہو بھی جاتے ہیں ساری, تو بھی یہاں املاک کو نقصان ہو جائے گا, یہاں لائف سٹاک کو نقصان ہو جائے گا, یہاں فصل کو نقصان ہو. مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ اتنا بڑا سیلابی ریلا آیا اور ہم نے اپنی تمام چیزیں بچا لیں, یہ پاسبل ہی نہیں ہے, فزیکلی ممکن ہی نہیں ہے. سو بنیادی بات ہے نقصان تو ہوگا. اگین یہاں پر پلاننگ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جی ہم کس ریلے کو کہاں راؤٹ کریں تو اس میں ہمارا نقصان منیمم ہے. پھر اس میں یہ اگین بڑے ضروری چیز تھی, آپ نے کہا کہ جی مراد علی شاہ صاحب آج لائیو تھے, آپ نے ان کا پریسر دیکھا, بڑی اچھی بات ہے. میری تو یہ خواہش ہے کہ اس طرح کے بہت سارے پریسر ہوں دن میں, تاکہ, اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو ان کا نیشنل ٹیلی ویژن ہے پی ٹی وی, وہ کس دن کے لیے تھا؟ وہ اسی دن کے لیے تو تھا کہ جی اس میں جو ہے ایریا بائی ایریا, اور اس پہ جس طرح الیکشن میں ہوتی ہے 24 آور کوریج, اس میں 24 آور کوریج ہو کہ آپ اگر اس علاقے میں ہیں تو آپ ایسے کر لیں, اس علاقے میں ہیں تو اس جگہ پہ آ جائیں, اس علاقے میں ہیں تو آپ کو ریلیف جو ہے وہ آپ کے قریب ترین 15 کلومیٹر پہ فلانی جگہ ملے گا. ٹوٹل جو کوریج ہے نا وہ نان سٹاپ ہونی چاہیے, علاقہ بائی علاقہ ہونی چاہیے. اور اگین دیکھیں پرائیویٹ چینلز کو بھی اگر حکومت کہے گی یہ تو ایک ایسا وقت ہے کہ کوئی شخص مدد کرنے سے پیچھے نہیں مڑے گا. آپ کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں پہ صرف 7 لوگ رہتے ہیں اور ان کے پاس چاہے آپ کو لگے کہ ایکسیس بھی نہیں ہوگی ٹی وی کی, آپ پھر بھی ٹی وی پہ نام لے کے اس علاقے کا وہ چلائیں. ہو سکتا ہے ان کے قریب کوئی ہو جو دیکھ رہا ہو,
وہ ان تک انفارمیشن پہنچا دے. آپ جس طرح بار بار کہتے ہیں کہ جی ایس ایم ایس کا استعمال کریں, ایس ایم ایس اب اسمارٹ فون نہیں بھی ہوگا تو ایس ایم ایس پہنچے گا. سو اگین یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں راؤنڈ دا کلاک, تاکہ اور کچھ بھی نہیں سر, جو پھر ظاہر ہے نصیب, قسمت, خدا, وہ ہمارے ہاتھ میں, انسانوں کے ہاتھ میں سب کچھ نہیں ہوتا. لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہو نا راؤنڈ دا کلاک اس طرح کی کوریج, آپ کے دل کو تھوڑا سا آسرا ہوتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یار میرے اوپر جو حکومت ہے نا وہ اس وقت میرا سوچ. بالکل سر, ابھی تو دیکھیں میں اپنی انفارمیشن بھی, اور بہت سارے لوگ جو کہ اتنے زیادہ لوگ نہیں, وہ دیگر جو پی ٹی ایم ایز اور این ڈی ایم اے ہیں ان کے ٹویٹر پیجز سے, ایکس کے جو پیجز ہیں ان سے انفارمیشن کی آپ کو اپڈیٹ بڑی کنسسٹنٹ مل رہی ہے. کتنے لوگ لیکن ایکس کے اوپر ہیں اور کتنے لوگ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں, بڑی کم تعداد ہے. اور خاص طور پہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں ٹی وی جو ہے اور باقی آپ کے ایس ایم ایس جو ہے, یہ وہ ذریعے ہیں جس کے تحت آپ مطلب نہ صرف انفارمیشن دے سکتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ ان کا تھوڑا آپ ان کے اندر کانفیڈنس ڈال سکتے ہیں کہ جی ہم یہاں سوئے نہیں بیٹھے, ہم یہاں کچھ کر رہے ہیں, اور وہ کر رہے ہیں. ہم نے یہ بات تسلیم کر کے ہم اس بات کو ان کو میرٹ دیتے, کہتے ہیں کہ آپ نے بالکل ہر چیز کی ہے. بالکل. میں دیکھیں وہ انصاف کے بارے میں ایک بڑا مشہور کال ہے نا کہ صرف انصاف ہونا نہیں چاہیے, انصاف ہوتا نظر بھی آنا چاہیے. اسی طرح ریلیف ورک کے بارے میں بھی ہے کہ ریلیف وہ دے تو رہے ہیں, ریسکیو کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, وہ ذرا تھوڑی سی اس کی ویزیبلٹی زیادہ ہوگی تو لوگوں میں کانفیڈنس بڑھ جائے گا. بالکل بالکل سر. اگین سر اس کے اوپر اور بھی ہمارے پاس چیزیں ہیں, ہم نے وہ ڈسکس کرنی, یہاں پہ جانا ہے ہم نے بریک کے اوپر, بریک کے بعد کانورسیشن آگے لے کے جاتے ہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب. سر ہم نے پچھلے 2-3 دن سے ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ سیلاب کی صورتحال جو ہے اس کے اندر آپ کو کیا کرنا چاہیے. ہم نے حکومت کے اوپر بات کی, ہم نے دیگر جو محکمے ہیں ان کے اوپر بات کی, سیاسی پارٹیوں کا جو رویہ ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی گفتگو کر لیتے ہیں. اور زیادہ ضروری میرے خیال میں کہ عوام جو متاثر نہیں ہوئی اس سیلاب سے, ان کا رویہ جو ہے وہ آج سے لے کے اگلے آنے والے جو کافی دن ہیں اس میں کیا ہونا چاہیے. تو ایک تو سیاسی پارٹیوں کے حد تک میں نے کوئی تھینک فلی اس کے اندر کوئی سیاسی وہ نہیں چیز دیکھی جس کے اندر جی بلیم گیم چل رہی ہے بہت سادی کہ جی آپ نے یہ الاؤ کر دیا تو آپ نے یہ الاؤ کر دیا. جیسے ہم نے یہ فرائیڈے کو اسٹیبلش کیا تھا کہ یہ جو ریور بیڈز کے اوپر ہاؤسنگ بنانے کا جو ایک پروگرام ہے وہ کسی ایک سیاسی پارٹی کا پروگرام تو تھا نہیں, وہ تو بڑی دیر سے ہو رہا ہے, بڑے سالوں سے ہو رہا ہے. تو اور بڑے سالوں سے تو یہاں پہ بہت ساری پارٹیز آئی ہیں, بہت سارے رہنما آئے ہیں سیاسی جنہوں نے یہ چیز کی اجازت دی اور کی, جس میں بیوروکریسی بھی ہے, جس میں آپ کا ایل ڈی اے بھی ہے, دیگر اور محکمے اس کے اندر. تو اس چیز کو تو اپنی جگہ رکھیں, اس لیے کوئی اس کے اوپر بات نہیں کرے گا کیونکہ وہ اپنے اوپر ہی انفلیکٹ کریں گے اس قسم کی چیز. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا سر جو عوام کا رویہ ہے اس کے اندر ظاہر ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ کر سکتا ہے. آپ کے پرائیویٹ سٹیزنز جو ہیں جو اس سے متاثر نہیں ہوئے ان کو اب سے ہی یہ چیز شروع کر دینی چاہیے کہ جو 2 الٹیمیٹ چیزیں, دیکھیں شیلٹر پرووائڈ کرنا حکومت کا کام ہے ان ٹرمز آف کیمپس. ہم نے جیسے ابھی پہلی بریک میں بات کی کہ سکولز کو کنورٹ کر دی گئی انٹو ریلیف کیمپس. ان ریلیف کیمپس میں جتنے لوگ ہیں ان کا کھانا پینا, ان کے لیے کپڑے, ان کے لیے دوائی وغیرہ جو ہے وہ گورنمنٹ کا ایک مینڈیٹ ہے. بٹ جس قسم کا سیلاب آیا ہے یہ کسی ایک حکومتی کوئی ایک دفتر مطلب سی ایم آفس بھی وہ کیوں نہ ہو یا ڈی سی آفس کیوں نہ ہو, اس کے اندر فوج پاکستان بھی موجود ہے, اس کے اندر آپ کے دیگر محکمے موجود ہیں, اس کے اندر پرائیویٹ سٹیزنز کو بھی اپنا حصہ اس طرح سے ڈالیں کہ جی کھانا پینا اور کپڑے جو ہیں وہ ان کو پہنچائیں. اگر آپ یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ آپ یہ اپنے اندر کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ آپ یہ چیز کر سکتے ہیں تو اس کا آج سے بندوبست کریں. آپ کو 2010 جو ہے اگر آپ اس کو یاد کریں تو اس کے اندر ایک ہمیں انپریسیڈنٹڈ طور پہ چیزیں کرنی پڑی تھی, لیکن وہ کی تھی, عوام اکٹھی ہو جاتی اس چیز کے اندر. یہ ہماری ایک پاکستانی اسپرٹ ہے اور یہ بھی کوئی اس قسم کا واقعہ نہیں ہے جس کو آپ لائٹلی لیں, یہ بہت بڑا واقعہ ہے. اس کے اندر بھی عوام کی طرف سے یہ چیزیں آنی چاہیے. بالکل سر, آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ ہمارے تمام ادارے مطلب اگر آپ کو ایسا بھی لگے کہ اس ادارے کا کوئی اس سے کنسرن نہیں ہوگا تو وہ کسی نہ کسی طرح نکل آتا ہے. واسا بھی تو کام کر رہا ہے نا, وابڈا بھی تو کام کر رہا ہے نا, تو کوئی ایسا ادارہ یا محکمہ ہو نہیں سکتا جو اس وقت کام نہ کر رہا ہو اور اسی کے لیے نہ کر رہا ہو. جہاں تک عام لوگوں کی بات ہے, میرے اور آپ کے جیسے لوگوں کی بات ہے جو کہ
اس طرح سے افیکٹ نہیں ہوئے. بالکل آپ نے 2010 کے سیلابوں کی بات کی, 2005 کے ارتھ کو ایک آپ کو یاد ہوگا, یہاں تک کہ 2022 کا جو سندھ والا فلڈ تھا وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. سو تمام مخیر حضرات نے ٹرکس لوڈ کروا کر بھیجے تھے, ہم سب کو جانتے ہیں, ہم نے بھی جتنا کوئی حصہ ہم بھی ادا کر سکتے تھے ہم نے بھی کیا. سو بنیادی بات یہی ہے, ایک اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ موسم بہت زیادہ سرد یا بہت زیادہ گرم نہیں ہے. سو آپ کو رضائی یا اس طرح کی چیزیں لے جانے کی لانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں 3 چیزیں ہیں جو اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. شیلٹر ظاہر ہے گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے, ان کا کام ہے, لیکن اور وہ اس طرح سے کر پاتی ہے گورنمنٹ کہ وہ جہاں تو کوئی کیمپ بنا سکتی ہے وہ بنا لے گی, جہاں نہیں بنا سکتی وہاں پہ وہ ایگزسٹنگ کسی انفراسٹرکچر بلڈنگ کو جیسے سکولز ہیں یوز کر لے گی. لیکن ہماری فزیکل سپیس کیونکہ لمیٹڈ ہوتی ہے, دوائیاں, کھانا, پانی اور کپڑے, یہ 4 چیزیں ہیں. اچھا آپ اس میں اگین میں یہ دیکھ رہا تھا, میں نام اس لیے نہیں لوں گا جو پرائیویٹ اینٹیز یا جو چیریٹیز اس میں کام کر رہی ہیں, کیونکہ میں سب کا نام لے نہیں سکتا, ایسے تاثر نہیں جانا چاہیے کہ ہم کسی ایک کو سپورٹ کرتے ہیں اور دوسرے کو نہیں کرتے. لیکن سب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے اسی موقع پر بہت زیادہ انفلیٹیبل بوٹس پرچیز کی ہیں, کیونکہ جتنی ان کے پاس تھیں وہ ناکافی تھی. اسی طرح کھانا پینا, دوائیاں, کپڑے, یہ سارا کچھ پرچیز کرنا پڑ رہا ہے. سو آپ ان کو ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں پیسے, اور آپ خود سے چیزیں لے کر بھی یا تو چیریٹیز کو بھجوا سکتے ہیں اور یا پھر آپ خود آل دا وے لے کر جا سکتے ہیں, وٹ ایور از کنوینئنٹ. دوسرا ایک اور چیز بھی اس میں دیکھنی چاہیے کہ اس وقت آمد و رفت سے اگر پرہیز کیا جائے بہت زیادہ, کیونکہ ہم نے دیکھا موٹر وے کے اوپر بھی اس کا اثر ہوا ہے. ہم نے دیکھا کہ رستے, مطلب آپ جس طرح وہ کہتے ہیں نا جہاز پہ ایئر ہوسٹس کہتی ہیں کہ جی خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہوا تو آکسیجن ماسک آپ نے خود پہلے لگانا ہے, جیکٹ آپ نے خود پہلے پہننی ہے, کسی اور کی مدد بعد میں کرنی ہے. اسی طرح اگر آپ یہاں پر چیریٹیز کو یا سرکار کو آپ پہنچا دیں بجائے کہ آل دا وے گوئنگ یور سیلف, دیٹ از بیٹر. بٹ اگر آپ کی تسلی خود جا کے کروانے میں آپ ویسے کر لیں. بالکل ہماری حکومت کے پاس اتنے ذرائع نہیں ہیں کہ وہ ابھی 16 سے 18 لاکھ کا فگر آپ نے بتایا ہے پنجاب میں, اس سے زیادہ بڑا فگر ہوگا سندھ میں جو متاثر ہوگا. ابھی تک کے پی میں کام چل رہا ہے اور ابھی اس کو بھی بڑا عرصہ چلنا ہے, ان کو بھی فنڈز کی, ان کو بھی ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے. سو بڑھ چڑھ کر میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمیں, مطلب یہ میں لوگوں کو نہیں کوئی لیکچر بازی کر رہا, یہ لاؤڈ تھنکنگ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اپنے آپ کو بتا رہا ہوں. بالکل سر. اور اگین اس کے اندر اگین حکومت سے ہی ہم, کیونکہ آن گراؤنڈ حکومت ہوتی ہے, تو آپ کو تھوڑا سا اس کے اندر مطلب آپ ضرور کریں, لیکن بڑا ٹارگیٹڈ کریں. ٹارگیٹ سے میرا مطلب 2005 کا آپ نے ذکر کیا, 2010 کا, ان دونوں میں ہم کیونکہ خود بھی میں انوالو تھا کسی ایک ریلیف مشن کے ساتھ یا اس کے ساتھ, اس لحاظ سے نہیں, میں گیا نہیں تھا وہاں پہ, بٹ ٹو گیدر تھنگس, تو وہ ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی اس میں. اور وہ غلطیاں بنیادی طور پہ یہ تھی کہ جو دوائیاں ہوتی ہیں ان کے اندر آپ پھر نا ہر چیز تھوڑی تھوڑی ڈال دیتے ہیں وداؤٹ نوئنگ کہ ان کو ایکچولی کس چیز کی ضرورت ہے. تو وہ دوائیاں جو ہیں وہ 2 طرح سے ضائع ہوتی ہیں. ایک تو یہاں پہ ان کی شارٹیج کریٹ ہوتی ہے, اور دوسرا وہاں پہ وہ ضائع ہو جاتی ہے کہ ان کو چاہیے نہیں. تو یہ گورنمنٹ کو بھی بہت ایک, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا آج وہ یہ کریں, لیکن ایونچولی وہ بتائیں آپ کو تھرو اے نیشنل اسکیم, اگین سوشل میڈیا ہو جائے, ایس ایم ایسز ہو جائے, جی یہ دوائیاں ہیں جو جن کی ضرورت ہے, جو ہمیں چاہیے یہاں پہ, آپ پھر اپنا ریلیف ایفرٹ کریں. مطلب کوئی بھی چیز آپ کو اپنے طور پہ کہ جی سب کچھ تھوڑا تھوڑا بھیج دو, وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے, اور یہ ہم نے سیکھا ہو اس میں کہ جی یہ ٹارگیٹڈ قسم کی یہ چیزیں, پھر وہ آپ بلک میں لیں اور ان کی پیکجنگ کر کے وہ آپ باقاعدہ ایک تصدیق شدہ جگہ پہ بھیجیں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ صحیح جگہ پہنچی. اس کے اندر سر میں اب یہ بات میں چاہ نہیں رہا تھا میں کروں, بٹ میں کروں گا کیونکہ میرا اپنا ذاتی طور پہ ایکسپیرینس ہے کہ یہاں پہ نا اسکیمنگ بھی بڑی شروع ہو جاتی ہے. پھر بہت سارے لوگ جو ہے نا اس قسم کی ٹریجڈی سے اپنا فائدہ بناتے ہیں کہ بھئی وہ آپ کو, وہ ڈمی قسم کی آرگنائزیشن, وہ کہیں نہیں جا رہی تھی دوائیاں, وہ وہیں سے آپ سے لے کے وہ ریسرکولیٹ کر دیتے ہیں مارکیٹ میں. یہ چیزیں ہوئی ہیں یہاں پہ, 5 میں بھی ہوئی تھی, 10 میں بھی ہوئی تھی. تو آپ نے اپنا کانشیس کلیئر رکھنا ہے. آپ کو جو حکومتی مینڈیٹ دیتا ہے کہ جی حکومتی جو ایڈوائس ہے وہ جو کہتی ہے کہ جی یہ اشیاء آپ یہاں بھیج دیں اور اس
جگہ پہنچا دے تو ہم اس کو پہنچا دیں گے, آپ نے اس کو فالو کرنا. جی بالکل اس کو فالو کرنا ہے. جو چیریٹیز ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہیں ان کو آپ پیسے یا چیزیں مہیا کریں. ایسی چیریٹیز جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگین جو آپ نے پرانے 2 ذکر کیے ان میں پھر کافی ایسا بھی ہوا کہ رستے میں ٹرک لٹ گئے. تو اگین جن کا سسٹم ڈیوائزڈ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں سے کیسے نکلنا ہے, کس وقت کیا چیز بھیجنی ہے, کس چیز کے ساتھ کتنی سیکیورٹی ہوگی, یہ سارا کچھ وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ہر چیز خود کرنے کی کوشش بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہوتی. آپ کی جس کیپیسٹی ہے آپ اس کیپیسٹی میں ہیلپ کریں. آگے سے پھر جن کی چیریٹیز ہیں یا جو سرکار خود ہے, سرکار سے زیادہ تو انفراسٹرکچر اور ڈیٹا کسی اور کے پاس نہیں ہوتا. اور پھر وہی بات ہے کہ ایسے موقعوں پر ہمارے اپنے سرکار سے جو بھی تحفظات ہوں, لیکن ایسے موقعوں پر شک نہیں کرنا چاہیے. اور اگین جو لوگ ہیں سرکار کا حصہ ہیں, جب وہ اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں اس طرح کی ٹریجڈی, تو میرے خیال میں ان کا بھی دل ہی نہیں مانتا ہوگا کہ کوئی چیز غلط طریقے سے استعمال ہو. تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس وقت سرکار ٹو دا بیسٹ آف دیئر ایبلٹی کام کرے گی. بالکل سر. اور سر باقی سر اگین یہ سچویشن انپریسیڈنٹڈ بھی ہے اور اس کے اندر جو معاملات ہیں ڈیولپنگ بھی ہیں, اور ہم تو بس یہی دعا کرتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں جلدی سے سنبھلیں. اور پاکستان اگین یہ کوئی صوبائی ایشو نہیں رہا, یہ ایک نیشنل ایشو ہے. اس سے ہم کسی طرح چھٹکارا لیں, ہم اس سے بچیں اور آگے نکلیں. بہرحال ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے. اگلے ہفتے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.